बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुलाई की 10 तारीख है, जुमेरात का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने की जो जंग लड़ रहे हैं, इस जंग में अब हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब जीत रहे हैं। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये हमें मुख्तलिफ लोगों का इमरान खान साहब के हक़ में जो खड़ा होना है, उनके साथ खड़ा होना, उनकी बात करना, उनके मौक़िफ़ पर उनकी तायीद करना, ये बता रहा है कि ये जंग इमरान खान साहब जीत रहे हैं। दूसरी जानिब ऐसे लोग हैं जो मैं अपनी बिरादरी में, सहाफ़ती बिरादरी में जानता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बार बार धमकी देकर आगे बढ़ाए जाते हैं, धक्का देकर पीछे से आगे किए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आप आगे आइए, बात कीजिए, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मवाद लाइए, ऐसे लोगों को बिठाइए अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, अपनी स्क्रीन पर भी, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें, इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करें। इनमें सहाफ़ी हैं, इनमें अदाकारी के शोबे के लोग हैं, इनमें क्रिकेट के शोबे के लोग हैं, इनमें खेलों के दीगर शोबों के लोग हैं और उसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में देखते हैं, जिनमें कुछ प्रोमिनेंट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ख़ास प्रोमिनेंट नहीं हैं। ऐसे लोगों को भी लॉन्च कर दिया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आपको बात करनी है, मुसलसल बात करनी है और ये हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने जो सब कुछ ख़त्म करके मुज़ाहिमत की बात की है, उस मुज़ाहिमत का अब दूसरी तरफ से जवाब यह है कि देखिए, आपके ख़िलाफ़ जो कुछ हमने तैयार किया हुआ था, वो भी अब हम सामने उतार कर ला रहे हैं और आ जाइए, दो-दो हाथ करते हैं। ये तैयारी नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मौक़िफ़ की जंग में, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने की जंग में इमरान खान साहब जीत रहे हैं। कैसे? मैं अभी तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। मारूफ मज़हबी स्कॉलर, उन्होंने भी इमरान खान के हक़ में बात की है। क्या कहा है? इमरान खान साहब के लिए क्या ऐलान किया है? ये भी आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, इस वक़्त इस लड़ाई में हमें नज़र क्या रहा है? इस लड़ाई में इमरान खान साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत जिसके बारे में ये कहा गया कि ये हुकूमत हासिल करने में हमारी दिलचस्पी नहीं है, उस हुकूमत को हासिल करने में दिलचस्पी हुकूमत दिखा रही है। ये जो मुलाकात हुई राना सनाउल्लाह साहब की, अमीर मकाम साहब के साथ, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब से, लुत्फ़ुर रहमान साहब से, कामरान मुर्तज़ा साहब से, और इस मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा डिस्कस हुआ, मखसूस नशिस्तें डिस्कस हुई, खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसकी सूरत हाल डिस्कस हुई, नंबर गेम जैसे चेंज होने जा रहा है वो सूरत हाल डिस्कस हुई, खैबर पख्तूनख्वा के हालात डिस्कस हुए। और ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि आप फाटा के बारे में फैसला नहीं कर सकते, ये आईनी तौर पर आपको हक हासिल नहीं है, ये सूरत हाल भी उस मुलाकात में डिस्कस हुई। और फाटा के हवाले से क्या फैसला किया जाए, ये बात भी की गई। तो ये तमाम चीज़ें उस मुलाकात में डिस्कस हुई। फजलुर रहमान साहब का तो मौक़िफ़ बहुत पहले से हमारे सामने, वो कहते हैं फाटा मर्जर जल्दबाजी में किया गया था, दुरुस्त नहीं है। और उनका ये कहना है कि इस हवाले से कुछ चीज़ें थीं, वो कर ली जाती, उसके बाद ये मर्जर होता तो वो इस मर्जर के हक़ में हो सकते थे। मौजूदा सूरत हाल में वो इस मर्जर के हक़ में नहीं है। तो हुकूमत अपनी खैबर पख्तूनख्वा में जो सफ़ बंदी है वो कर रही है। इसका नतीजा आगे जाकर गंडापुर सरकार को हिलाने की सूरत में आ सकता है। ये इस्टेब्लिशमेंट की खबर देने वाले सहाफ़ी बाज़ाब्ता तौर पर दे चुके हैं। तो हुकूमत ने इस तैयारी का आगाज़ कर दिया है। एक जानिब ये मुलाकात हो रही थी, उससे पहले हमें पता चला कि शहबाज शरीफ साहब भी मिल रहे थे। शहबाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब के साहबजादे से भी मुलाकात की। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इन तमाम चीज़ों के चलते आपको ये नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर एक ताकत है। वहाँ हुकूमत होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तक़वियत देता है। ये ताकत उनसे छीनने की तैयारी है। तो ये सिचुएशन आगे जाके कैसे अनफोल्ड होती है, ख़ास तौर पर ये जो फाटा मर्जर और उसके बाद अमीर मकाम की सरबराही में कमेटी एंड ऑल, ये कैसे अनफोल्ड होगा या कैसे सेटल होगा रादर,
یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں یہ صاف طور پر بتا دیا کہ یہ صوبہ ہے، یہ اب صوبہ ہے، اب اس کا کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور مسلم لیگ نون کے دوستوں نے مشاورت اور قانونی ماہرین سے جو ان کی آراء کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں بات چیت شروع کر دی ہے، یہ ہمیں سورسز بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، ان کی جیت کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے عالم دین کا معاملہ، اس پر میں تھوڑا سا آگے جا کر بات کروں گا۔ لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کی جو خبر آپ کے سامنے آئی کہ سندھ میں گریڈ 1 سے گریڈ 18 تک کے ملازمین، یعنی سینئر ملازمین بھی، ان کے 72 ایسے ملازمین کہ جنہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو مستحقین ہیں ان کو ملنے والی مالی امداد ہے وہ امداد ہڑپ کر لی۔ لاکھ روپے ہر ایک نے کم از کم ہڑپ کیے ہیں، 90,000 سے لاکھ روپے کے درمیان، اور یہ اگر 72 ہیں تو ہم 72 لاکھ 75 لاکھ روپے کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کے سلسلے میں فیصلہ کیا کیا گیا؟ ان کی لسٹ آ گئی، اس لسٹ میں ان کے نام وغیرہ سب کچھ آ گئے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں سے یہ پیسے واپس لیے جائیں گے۔ اور یہ پیسے واپس کیسے لیے جائیں گے؟ یہ پیسے واپس لیے جائیں گے ان کی تنخواہوں سے قسطوں میں کٹوتی کر کے۔ یعنی آپ نے بے شرمی کی انتہا کر دی، قومی خزانے کو لوٹا، اور قومی خزانے کو لوٹا کہاں؟ جہاں غریب کا، مستحق آدمی کا حق تھا اس کو لوٹا۔ آپ کے پاس وہ مالی حالت نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کے مال پر بھی ڈاکہ ڈالیں۔ وہ ڈاکہ ڈالا اور اب اس کے بعد یہ قسطوں میں لے لیا جائے گا اور بس۔ یہ اگر کسی غریب کا کیس ہوتا، کسی غریب نے کسی امیر کے 10,000 روپے بھی اٹھائے ہوتے تو منہ کالا کر کے، مار کے، کسی کھمبے کے ساتھ باندھ کے، ویڈیو بنا کے ذلیل کیا جاتا اور اس کے بعد پولیس کو دیا جاتا اور پھر کہا جاتا مزید مارو۔ اگر کسی غریب کی جانب سے کوئی ایسا جرم ہو جاتا یا جرم بھی نہ ہوتا، جرم کا الزام لگتا، تو بھی یہ ہونا تھا کسی غریب کے ساتھ، اور یہ ہوتا ہے۔ مگر یہاں سرکاری ملازمین جنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، جن کی بیگمات نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے پیسے واپس کر دو، اور واپس بھی کیسے؟ قسطوں میں واپس کر دو۔ یہ ہے اس ملک میں قانون کا حال، اور یہ مذاق اس ملک کے ساتھ، یہ مذاق جاری ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بات۔ احمد جاوید صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں، تصوف پہ، شاعری پہ احمد جاوید صاحب کی گرپ ہے، اور کراچی، لاہور، پورے پاکستان اس کے مزاج کو احمد جاوید صاحب سمجھتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے سبھی جگہ کام کیا ہے، بچوں کے بھی ادب پر بھی، اور جو مذہبی لٹریچر ہے بچوں کے حوالے سے اس پر بھی احمد جاوید صاحب نے کام کیا ہے۔ بڑی شخصیت ہے، فلاسفر ہیں، اسکالر ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے ایک انٹرویو میں گفتگو کی ہے، اور احمد جاوید صاحب نے اس گفتگو میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات یہ کی ہے کہ عمران خان صاحب مظلوم ہیں، تو عمران خان صاحب پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کرنے والے ظالم ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے یہ کہا ہے کہ ریاست نے ظلم کیا ہے عمران خان پر بھی اور نوجوانوں پر بھی جو عمران خان کے ساتھ ہیں۔ 60% اس ملک کی آبادی نوجوان، اور وہ آبادی سب سے بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ۔ اور وہ جو جملہ ہے نا کہ مرشد ایک ایسے وقت میں کہ جب ہمیں کہیں اور دل لگانا تھا ہم آپ سے دل لگا بیٹھے، وہ بھی احمد جاوید صاحب کی جانب سے کہا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس لڑائی میں کہ جہاں ریاست نے نوجوانوں کو متنفر کر دیا ہے، ان میں نفرت پیدا کر دی ہے، ہم اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ احمد جاوید صاحب نے عمران خان کی مظلومیت کا اعلان کرتے ہوئے یہ بات کی اور اسے اللہ رہائی دے، وہ مظلوم ہے۔ نوجوانوں میں بہت بڑی اکثریت اس پر اعتماد پیدا کر چکی تھی۔ اب نوجوان جو اس کے حامی ہیں ان میں سے حمایت کم نہیں ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اب نوجوان کے اندر ریاست دشمنی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ غالباً پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پہلے بھٹو کے ساتھ ہوا تھا لیکن وہ طبقاتی حمایت تھی۔ یہ میں اور کہہ دوں کہ اس وقت وہ مظلوم ہے، اس کا غیر مشروط ہم ساتھ دیں گے۔ ایک جانب آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو اس حالت میں کہ پتہ ہے
کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے, اور عمران خان کی جماعت میں موجود طاقتور لوگ وہ بھی کہاں جا چکے ہیں, کس طرح سے چھوڑ چکے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی سیاست کا کباڑہ کر چکے ہیں اور کیوں کر چکے ہیں یہ بھی پتا ہے. اس کے باوجود بھی آج لوگ سب سے بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ ہیں, تو یہ عمران خان کی جیت ہے. آج آپ کو اہم شخصیات وہ حنیف قریشی صاحب ہوں, احمد جاوید صاحب ہوں, پھر اس کے بعد شوبز کے شعبے کے لوگ ہوں یا دیگر لوگ, وہ تمام کے تمام اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو نظر آتے ہیں تو یہ عمران خان کی جیت ہے, یہ عمران خان کے موقف کی جیت ہے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر جس طرح سے جیل کاٹ کر دکھائی ہے پاکستان کے سیاست دانوں کے درمیان, جہاں جیل جانے والا 24 گھنٹے میں اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا نظر آتا ہے, وہاں عمران خان نے 72 برس کی عمر میں ان تمام لوگوں کو جو یہ کہتے تھے 3 دن جیل نہیں گزار سکتا, شہزادہ ہے, انگلینڈ کی عادت ہے, امریکہ کی عادت ہے, یہاں کے موسم کا عادی نہیں ہے, اے سی میں رہنے والا ہے, ممی ڈیڈی ہے, برگر ہے, ان تمام لوگوں کو عمران خان نے غلط کر کے دکھایا. اور کس لیے؟ کیا عمران خان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ عمران خان اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا, جیل سے باہر آتا, اور جس طرح سے اس ملک میں 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر بیٹھنے والا اس ملک سے 4 ہفتوں کی اجازت لے کر گیا, 4 سال کے لیے باہر بیٹھا رہا, کیا عمران خان یہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اس ملک میں مقبول ترین سیاستدان کی بیٹی, پھر خود بھی مقبول ترین سیاستدان اپنے وقت کی, وہ اس ملک سے چلی جائے, پھر باہر بات کرے, اور امریکہ سے بات کرنے کے بعد پاکستان میں موجود طاقتوں سے UAE میں مذاکرات کرے اور اس کے بعد اس کی واپسی ہو؟ کیا عمران خان یہ نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن عمران خان نے یہاں رہ کر اپنے آپ کو ان تمام لوگوں سے نہ صرف یہ کہ بہتر ثابت کیا بلکہ برتر ثابت کیا, اور یہ برتری عمران خان کی پاکستان کے لوگوں کو عمران خان سے جوڑنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور عمران خان کے مخالفین کو اس برتری نے عمران خان کی وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور اب ظاہر ہے کہ وہ تمام لوگ پریشان ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, صرف مزاحمت ہوگی. اور یاد رکھیے گا, مزاحمت کے بعد بھی ایک بنیادی فارمولا ہے, اور وہ فارمولا ہے پاور ٹاکس ٹو پاور. تو مزاحمت کے بعد بھی بات کی جاتی ہے, اور بات کی جاتی ہے پھر اپنی ٹرمز کو ذرا زیادہ بہتر انداز میں اسرٹ کرتے ہوئے. تو عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بات کی جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے جن کے ساتھ بات کرنا میٹر کرتا ہے, جن کے ساتھ بات کرنا پاکستان میں حالات بدلنے کی وجہ بن سکتا ہے. تو ان کے ساتھ عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب اس سلسلے میں مزاحمت کی تحریک چلانا چاہتے ہیں, جیل سے بیٹھ کر اس کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. مزاحمت کی تحریک کا نقطۂ عروج چاہتے ہیں 5 اگست کو. اچھا, نقطۂ عروج میں پرابلم یہ ہے کہ نقطۂ عروج اگر آتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. یا تو ایک سچویشن یہ ہوتی ہے, یا دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نقطۂ عروج آتا ہے اور وہاں سے پلیٹو ہوتا ہے, اور پلیٹو کے بعد پھر کچھ عرصہ برقرار رکھنے کے بعد واپس مینٹینیبلٹی کے بعد دوبارہ مزید عروج حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دوسری حکمت عملی ہے. تو عمران خان صاحب کی ٹیم دوسری حکمت عملی پر چلنا چاہتی ہے. 5 اگست کو نقطۂ عروج اور پھر اس کو مینٹین کرنا اور آگے بڑھانا, یہ عمران خان صاحب کی ٹیم چاہتی ہے. اب ظاہر ہے کہ لوگ باہر نکلیں, پرامن احتجاجی مظاہروں کی تحریک عمران خان صاحب پیک پر لے جانا چاہتے ہیں. دوسری سائڈ یہ چاہتی ہے, دوسری سائڈ نے صاف طور پر بتا دیا ہے. دوسری سائڈ کا اعلان منیب فاروق صاحب نے کیا. منیب فاروق صاحب نے کہا کہ ریاست زور سے جواب دے گی, طاقت سے جواب دے گی, جتنی طاقت سے پہلے جواب دیا ہے اس سے زیادہ طاقت سے جواب دے گی, کیونکہ ریاست کی سوچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت جو کچھ کر رہی ہے وہ پرامن نہیں ہے. یہی باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بھی کی. تو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت جو کچھ کر رہی ہے, کر چکی ہے, وہ پرامن نہیں ہے, ان لوگوں نے 9 مئی کیا تھا, تو ایک 9 مئی کے حوالے سے ہم نے عدالت میں دیکھ لیا کیا ہوا, اور مزید کیا کچھ ہو رہا ہے. 9 مئی ثابت کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے. جتنا مضحکہ خیز 9 مئی کا معاملہ ہے, 2 پولیس والے اندر چلے گئے, میز کے نیچے, پردے کے پیچھے یا صوفے کے سائیڈ پر بیٹھ کر چھپ کر گفتگو سن رہے تھے عمران خان کی اور ان کے دوستوں کی. کیا یہ عدالت میں چل سکتا ہے؟ تو یہ عدالت میں نہیں چل سکتا. اسی لیے عدالتوں میں
ہمارے پاس پیپرز نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں ہے، ہمارا تفتیشی افسر نہیں ہے، یا ہمارا وکیل تبدیل ہوا ہے، تیاری کے لیے وقت دے دیجئے، یہ عدالتوں میں چل رہا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی عمران خان کے موقف کی بہت بھرپور جیت ہے کہ 9 مئی کے معاملے میں ان کے مخالفین کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں تو اس سے آگے جا کر بات کرتا ہوں، جو لوگ 9 مئی کی بات کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ضلع شاہ کے وقت 9 مئی ہو چکا تھا؟ کیا وزیر آباد میں جو گولیاں چلیں کیا اس وقت 9 مئی ہو چکا تھا؟ کیا عمران خان کے گھر پر جب ہم نے دیکھا کہ وہ الجزیرہ پر بیٹھے ہوئے اتنے شیل لے کر انٹرویو دے رہے تھے اور گھر کے اندر آنسو گیس کے شیل مارے جا رہے تھے، باہر 48 گھنٹے کارکنوں کے ساتھ جھڑپ کا سین تھا، کیا 9 مئی ہو چکا تھا؟ کیا زمان پارک سے نکلنا محال کر دیا گیا تھا؟ کیا 9 مئی ہو چکا تھا؟ پنجاب میں ملک کے 3 بار کے سابق وزیر اعظم کی بیٹی شادی ہالز کے اندر چھوٹے چھوٹے کنونشن کر رہی تھی اور عمران خان کی جماعت ریلی کے لیے باہر نکلنا چاہتی تھی تو عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو کہا جاتا تھا دفعہ 144 لگی ہوئی ہے۔ کیا 9 مئی ہو چکا تھا؟ جب 25 مئی ہوا عمر ایوب کی پیٹھ مار مار کے لال کر دی گئی تھی، جب یاسمین راشد صاحبہ کو گھسیٹ کر گاڑی سے اتارنے کی کوشش تھی، ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا، جب 25 مئی ہوا کارکنوں کو ہم نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے پولیس والے کو پسٹل تانے ہوئے دیکھا جو کہہ رہا تھا میری لاش پہ سے گزر کے جانا ہے، ہم نے وکلا کی خواتین وکلا کی گاڑیوں پر پولیس کے حملے دیکھے، کیا 9 مئی ہو چکا تھا؟ تو 9 مئی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے عمران خان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پرامن تحریک نہیں چلائیں گے، یہ تشدد کا راستہ اختیار کریں گے، وہ تمام لوگ جواب دیں کہ اس ملک میں 14-15 نوجوان مار دیے گئے 26 نومبر کو اور ایک جماعت پوچھتی رہی گولی کیوں چلائی، لیکن کسی نے یہ تسلیم کر کے نہیں دیا بین الاقوامی میڈیا کے بتانے کے باوجود بھی کہ گولی چلائی گئی ہے۔ ہم نے صحافیوں کو تب بھی اٹھایا، مطیع اللہ جان کا سر پھاڑتے پھاڑتے رہ گئے، اس کو زخمی کیا اور پھر اس کے بعد اس کو غائب کر دیا، شور مچا تو واپس لے کر آئے اور کہا یہ گرفتار ہوا تھا۔ کیا یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا؟ تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف ہے، اس موقف کے ساتھ اس حکومت کے سامنے پاکستان تحریک انصاف موجود ہے۔ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو بتا چکے کہ بات وہاں ہوگی جہاں سے بات کرنا میٹر کرتا ہے، اور عمران خان صاحب اس سچویشن میں اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب بھی ایک بحث ہے کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ تمام بحث کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا قائد، اس کے بیٹے کیا آتے، وہ بھی جب عدالت سے جھوٹ بول کر 4 سال کے لیے چلا گیا تھا تو گجرانوالہ کی تقریر لندن میں بیٹھ کر رہا تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔